अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोहतरम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सरफराज फैज़ी और आपका इस्तकबाल करता हूं प्रोग्राम में जिसका नाम है दूसरी शादी। मोहतरम नाजरीन, दूसरी शादी करने वाला मर्द हमारे माशरे का बहुत मजलूम मर्द है। दूसरी शादी करने वाले मर्द को एक बहुत बड़ा तबका नफरत की निगाहों से देखता है और उसके बारे में ये बात कही जाती है कि ये अय्याश है, ये शहावत परस्त है, इसने अपनी शहावत की तकमील के लिए दूसरी शादी की है। और शहावत की तकमील को चाहे वो हलाल जरिए से ही क्यों ना हो, हमारे माशरे को ऐब की निगाहों से देखा जाता है। आज की इस एपिसोड में इंशाअल्लाह ताला अय्याशी के इस ताने पर, शहावत परस्ती के इस ताने पर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे पहले एक सवाल और है, और वो सवाल ये है कि हमारे माशरे में बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जिनका ये ख्याल है कि वो ये समझते हैं कि दूसरी शादी की इजाज़त ये मर्दाना तफसीर का नतीजा है। कुरान मजीद को समझने वाले मर्द हजरात ही हैं, कुरान की तफसीर करने वाली मर्द हजरात हैं, अहादीस की शरह लिखने वाले मर्द हजरात हैं, और उन्होंने दीन की तफसीर करते हुए औरतों के जज्बात का ख्याल नहीं रखा। इसलिए वो ये कहते हैं कि इस्लाम में दूसरी शादी की इजाज़त है। अगर औरत के जज्बात, उसके नुक्ते नज़र का ख्याल रखा जाता, रियायत की जाती, तो ये बात नहीं कही जाती। इंशाअल्लाह ताला इन दोनों मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मैं एक मेज़बान की हैसियत से अपने मेहमानों का इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। ज़ैद भाई, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हालांकि हमारे यहाँ पर दूसरी शादी पर वैसे बहुत कम गुफ्तगू होती है, लिखने वाले भी बहुत कम लिखते हैं, इसकी तरगीब भी बहुत कम है माशरे के अंदर, उलमा भी बहुत कम ही बोल पाते हैं इस मसले पर। लेकिन थोड़ी बहुत जो गुफ्तगू होती है और लोगों को बताया जाता है कि दूसरी शादी दीन के अंदर मुस्तहसन है, मुस्तहब है, करना चाहिए लोगों को, तो बहुत सारे लोग ये एतराज़ करते हैं कि ये हमेशा मर्द हजरात ही दूसरी शादी की दावत देते हैं। और इसकी वजह यह है कि कुरान की तफसीर मर्द हजरात करते हैं, हदीसों की शरह मर्द हजरात लिखते हैं, दीन की ताबीर मर्द हजरात बयान करते हैं, तो वो हमेशा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही चीज़ों को देखते हैं। हत्ता कि कुरान की आयतों को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों की तशरीह भी वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं और ऐसी तशरीह करते हैं जो उनके हक़ में जा रही हो। औरतों के जज्बात, उनके एहसासात का मर्द हजरात ख्याल नहीं रखते, और इसी का ये नतीजा है कि दूसरी शादी पर वो जोर देते हैं। अगर औरतों की नुक्ते नज़र से देखा जाए तो दूसरी शादी जो है वो ममनू करार पाएगी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो यह है कि इस्लाम वो दीन है जिसकी हिफाजत किसी और ने नहीं, खुद अल्लाह ताला ने की है। जी। और सिर्फ कुरान की ही नहीं, बल्कि कुरान के अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है और कुरान की जो तफसीर है, यानी कि ये दीन वो दीन है जो प्रूफ वाला दीन है। ये वो दीन नहीं है कि जिसको चाहिए जो बना दे। ये वो दीन है जिसके अंदर सही क्लियर है और गलत क्लियर है, और वो महफूज दीन है। और ये अल्लाह की तरफ से, किसी दुनिया के इंसान और मर्द की तरफ से नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से है। जी। तो यहाँ पे ये जो इल्ज़ाम है, ये अगर कोई गैर मुस्लिम लगाता है तो हम उसे तो पहले दावत देंगे कि भाई इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम है क्या, कुरान अल्लाह की किताब है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल हैं, इंसानों का एक ही मालिक है, उसी की बात होनी चाहिए, वो दावत जाएगी। मतलब ये टॉपिक फिर बात में है ही नहीं, ये टॉपिक बात ही नहीं करना है। फिर हमें बात करनी है, सिर्फ उसी टॉपिक पे बात करनी है कि इस्लाम दीन हक है। लेकिन अगर कोई मुसलमान ये बात कहता है तो पहले तो हमें ये बात याद दहानी के तौर पर कहनी है और बताना है उन्हें। और कई हो सकता है कई बार कोई एक शख्स कहता है मुस्लिम है, लेकिन अंदर उसके दिल में कोई ऐसी बात है, तो ये बात को पहले, इसका इलाज ये नहीं कि इस टॉपिक पे बात की जाए, इसका इलाज ये है कि वो मेन मौजू को फेस टू फेस दिखाया है। अब अगली बात ये है कि ये बात समझाने के बाद, मैं आपको ये बता रहा हूँ, लास्ट एपिसोड में भी मैं बात जो कहना चाह रहा था वो यही कहना चाह रहा था कि एक बात जो आज सोसाइटी में इस कदर आम हो गई है कि औरतें और मर्द बिल्कुल हर चीज में बराबर है। हाँ, मतलब जो चीज मर्द कर सकते हैं सब चीजें औरतें कर सकती हैं, कंधे से कंधा मिला करके हर चीज कर सकती हैं। ये बात जो एक सोच है, मैंने यहां तक देखा है कि मुसलमानों में, यहां तक आके दीनी लोगों में भी ये सोच कहीं ना कहीं आ गई है। यानी कि ये बात भूल गए हैं कि अल्लाह ताला ने मर्दों को अलग बनाया, औरतों को अलग बनाया, दोनों अलग हैं। मतलब कई बार मर्द भी ये सोचने लगते हैं कि औरतें जैसा हम सोचते हैं वैसे औरतें भी सोचती हैं, हालांकि उनका थिंकिंग प्रोसेस, उनका देखने का नजरिया, तरीका बिल्कुल अलग होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास इसकी निशानदेही की, कहा कि एक शख्स को चाहिए कि अपनी बीवी को, यानी जो अल्लाह ताला ने बनाया है औरतों को, खुलक़त मिन दिलैन, उसे फसली से बनाया है। व इन्ना आवजा मिन दिलै आलाहु, और फसली का सबसे टेढ़ा हिस्सा उसका ऊपर का हिस्सा होता है। वलौ ज़हबता तुक़ीमहा, अगर सीधा करने की कोशिश करोगे कसरतहा, तो तोड़ दोगे उसे। व कसरुहा तलाक़ुहा, और तोड़ने का मतलब है तलाक। तो सही बुखारी मुस्लिम के अंदर तफसील के साथ ये हदीस मौजूद है। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे कई मर्द भी गलती करते हैं कि समझते हैं जैसा हम लोग बात कर रहे हैं,
ویسے ہی عورتوں کا ذہن بھی ویسے ہی چلتا ہے، حالانکہ ان کا معاملہ الگ ہے. اس کے اندر ان کے ساتھ گنجائشیں کرنی ہوتی ہیں، انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے. کئی بار وہ کوئی بات کہتی ہیں اور سمجھتی کچھ اور ہے، مطلب کہہ رہی کچھ ہوتی ہیں اور ان کے دل میں کوئی بات اور ہوتی ہے، سمجھنا ہوتا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں عورتوں میں بات ہے کہ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ جیسے ان کی لائف ہے، ان کی تھنکنگ ہے، ان کا نظریہ ہے، ویسے مردوں کا بھی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ مردوں کو الگ بنایا ہے. مطلب یہ ایک ایسی ریالٹی ہے، جیسے آپ دیکھیے کہ آج ہم دیکھتے ہیں ایڈورٹائزنگ کے اندر جس طرح سے عورتوں کو یوز کیا جاتا ہے، جس طرح سے بے حیائی جو فلموں والی جو انڈسٹری ہے پوری انٹرنیٹ پہ، وہ کتنی ملٹی بلین ڈالر انڈسٹری ہے. کیا ہے معاملہ؟ مطلب وہاں پہ کسٹمرز مرد ہوتے ہیں، یہاں معاملہ کیا ہے؟ عورتوں کو یہ بات کئی بار سمجھ میں نہیں آتی ہے. یہ اسی پروپیگنڈا کا نتیجہ ہے کہ جیسے وہ یہ سمجھتی ہیں کہ جیسے وہ ہیں ویسے ان کے ہسبینڈ ہے. حالانکہ دونوں میں فرق ہے. میں بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ میرا کہنے میں مطلب یہ ہے کہ کئی بار یہ جو ٹاپک آیا کہ جو اتنی ساری عورتیں بیوائیں مطلقہ ہیں 5 کروڑ سے اوپر عورتیں، اسٹیٹسٹکس میں بتا چکا ہوں پہلی ایپیسوڈ میں. لیکن اس کے علاوہ عورتوں کو یہ بھی بات سمجھنی ہے کہ ان کے جو شوہر ہیں وہ الگ ہیں ان سے، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کو الگ بنایا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے عورتوں کو ایسا نہیں ہوگا، مثال کے طور پر کوئی اگر عورت کسی مردوں کے پاؤں کو دیکھ لے تو دیکھ کر کے وہ اس کو ایسا نہیں ہوگا جیسے کوئی مرد اگر کوئی عورتوں کے پاؤں لباس کے بغیر دیکھ لے. مطلب ایک چیز فرق ہوتا ہے. یہ تو ایسا معاملہ ہے نا کہ جیسے کوئی کہے کہ دنیا گولی نہیں ہے، مطلب دنیا چپٹی ہے، کوئی کہے تو یہ ایک ایسی حقیقت کا انکار کرنا ہے. مطلب کوئی یہ کہے کہ مردوں کو کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے، تو ایڈورٹائزمنٹ میں آپشنٹی کیوں ہے؟ وہاں کیا ہو کر بتانا چاہتے ہیں؟ پھر یہ انڈسٹری پوری کیوں ہے؟ تو سمجھنے کی بات کیا ہے کہ مرد الگ ہیں، اور ہو سکتا ہے ان کے لیے ضرورت ہو سکتا ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، جو ان کی ڈیزائرز ہوتے ہیں، سیکشول ڈیزائرز، جو شہوت ہے وہ اللہ نے حلال بنائی. عورت کو یہ لگتا ہے کہ میرے لیے ایک شوہر کافی ہے تو میرے شوہر کے لیے بھی ایک بیوی کافی ہونی چاہیے، لیکن ایسا ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے کسی کے لیے کافی، ہو سکتا ہے کسی لیے کافی. بہت ساری جو تکلیف ہوتی ہے نا عورتوں کو، وہ اس وجہ سے بھی ہوتی ہے کیونکہ وہ یہ سوچ کا شکار ہوتی ہیں کہ سب کے سب برابر ہوتے ہیں، مرد اور عورت سیم ہوتے ہیں، دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. جبکہ سائنٹیفکلی بھی یہ پورا جو نظریہ ہے فیمنزم کا، اور اس فیمنزم کے نظریے سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ مردوں نے صرف اپنے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا. یہ بھی تو مسئلہ ہے کہ عورتیں بھی تو مرد کے پوائنٹ آف ویو سے مسئلے کو نہیں دیکھ رہی ہیں، جبکہ مرد کا پوائنٹ آف ویو الگ ہے، اس کی ضرورت الگ ہے، اس کی شخصیت الگ ہے. تو وہ چاہتی ہیں کہ جیسے ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے مردوں کو بھی ویسے ٹریٹ کیا جائے، حالانکہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے. دیکھا ہے گیا کہ برین کو جب اسٹڈی کیا جاتا ہے تو کوئی ایشیا کا مرد ہو، افریقن ہو، امریکن ہو، یوروپین ہو، سب کے جب برینز کو اسٹڈی کیا گیا تو کوئی فرق نہیں پایا گیا. ہاں سیم ہے، لیکن ایک مرد کے دماغ میں اور عورتوں کے دماغ میں فرق ہے. مطلب اس کے اندر obvious differences ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس ٹائپ کی ایویڈنس سے پوری طرح سے ثابت ہے. میں اس پہ سیکشول ڈیزائر پر میں آؤں گا کیونکہ اس پہ دوسرے پہلو سے بھی ایک اعتراض ہوتا ہے. یہ جو اصل اعتراض تھا کہ مرد حضرات نے تفسیر کی ہے تو اپنی طرف سے بنا لیا 4 شادی، تو اس کے کئی جواب اور بھی ہیں. جیسے ایک تو یہ کہ یہ مسئلہ تفسیر کا نہیں ہے، 4 شادی کا مسئلہ صریح بیان ہے، نصوص ہے، اس میں تفسیر کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ قرآن کے سب سے بڑے مفسر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں 4 شادی کا رواج پڑ چکا ہے. وہاں کوئی تشریح اور تفسیر کی کوئی ضرورت نہیں تھی. قرآن میں جو کچھ تھا پریکٹیکل اس پہ عمل کیا گیا. ایک تیسری بات یہ ہے کہ خواتین میں بھی بہت بڑی بڑی فقیہہ اور سب پیدا ہوئی ہیں، خاص طور سے عہد صحابہ میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک ایسی علمی شخصیت گزری ہیں کہ صحابہ کرام پہ بہت سارے استدراکات کیے ہیں. بلکہ امام سیوطی نے ایک کتاب لکھا ہے کہ کیا نام ہے اس کا، غالباً الاصابہ فی ما استدرکتہ عائشہ علی الصحابہ. تو اس میں ان تمام مسائل کو جمع کیا ہے جہاں صحابہ کرام پہ گرفت کی ہے. تو اگر ایسی کوئی بات ہوتی کہ مرد حضرات اپنی طرف سے یہ بنا رہے ہیں تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہا سب سے پہلی خاتون ہوتی جو اس پہ گرفت کرتی ہے. اور بعد میں بھی خواتین عالمہ، محدثہ، فقیہ پیدا ہوئی ہیں، لیکن کسی عورت نے کبھی کوئی آبجیکشن نہیں کیا اس پہ کہ 4 شادی کوئی اپنی طرف سے بنا لی گئی. تو ایسا نہیں ہے کہ عورتوں کی زبان پہ تالا لگا ہوا ہے، ان کو علمی میدان میں موقع ملا بولنے کا، انہوں نے اپنی رائے رکھی ہے، فتویٰ دیا ہے، سب کچھ کیا ہے. لیکن اسلام الزام لگانے کی بجائے اگر کسی کو لگتا ہے کہ شرعن یہ حکم نہیں ثابت تو دلائل لے کر کے آئے کہ بھائی دلیل کیا ہے. تھوڑی سی اسی بات سے جڑی ہوئی ہے، وہ بات بالکل کامن ہے کہ فن کے ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث، تو یہ تو حکم ہے. اس میں تفسیر کی بات وہاں آتی ہے کہ جہاں پر کوئی چیز مخفی ہو، صریح نہ ہو، تو یہاں اجازت بہت صراحت کے ساتھ ہے. تو یہ تو کلیئر ہے جیسا کہ شیخ نے کہا. اس میں ایک بات اور ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بھی عورتوں کو کوئی چیز لگتی تھی، کچھ احساس گزرتا تھا تو اس کا وہ اظہار کرتی تھی. کوئی دینی پہلو ہے، دنیاوی پہلو ہے، وہ آ کر کے اس احساس کا اظہار کرتی تھی. تو اللہ کے رسول کے زمانے میں اس طرح کے بہت سارے احساسات کا اظہار کیا. مثلا یہ بھی اظہار عورتوں نے کیا کہ بھائی قرآن میں مردوں کے جو صیغے ہیں، یعنی کہ مذکر کے صیغے کے ساتھ ساری چیزیں آئی ہوئی ہیں. تو ایک احساس عورتوں کو گزرا کہ بھئی عورتوں کا بھی بیان ہونا چاہیے، یا عورتوں کو بھی مخاطب ہو کے یہ بات ہونی چاہیے.
تو باقاعدہ قرآن میں آیت آئی اور عورتوں کو خطاب کیا گیا جو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ واضح بات ہوئی کہ بھئی مخاطب سارے لوگ ہیں، بھلے صیغہ مردوں کا ہے۔ لیکن اتنی بڑی بات جس کو آج بڑا بنایا جا رہا ہے کہ مطلب دوسری شادی جو ہے یہ عورت کے مزاج کے خلاف ہے اور مردوں کے نقطۂ نظر سے ہے، ایک مردانہ تفسیر ہے، یہ زنانہ تفسیر نہیں ہے، اس طرح کی جو بات آتی ہے، تو اگر یہ بات ہوتی، اگر کوئی ایسی بات ہوتی کہ مردانہ نقطۂ نظر سے ساری بات ہوتی اور عورتوں کا احساس اس کو قبول نہیں کرتا، تو اللہ کے رسول کے سامنے عورتیں یہ بھی آ کے احساس کا اظہار کرتی کہ اللہ کے رسول ایسا تھوڑا جم نہیں رہا ہے کہ کیا نام سے مردوں کو شادی کر رہے ہیں اور عورتوں کو اس میں، اس احساس کا اظہار تو ضرور کرتی، لیکن کوئی ایک مثال ایسی نہیں ہے جس میں عورتوں نے اس احساس کا بھی اظہار کیا ہو۔ یہ بات کامن تھی، یہ بات کامن تھی، ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی، اور اسلام سے نہیں زمانے جاہلیت سے یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ یہ چیز کوئی ایسی نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ یہ کوئی مردانہ تفسیر ہے، بھائی مردانہ تفسیر کے زمانے جاہلیت میں کون سا قرآن اترا ہوا تھا کہ اس میں جو ہے مردانہ تفسیر ہو گئی؟ تو یہ ایسی کوئی بات نہیں کہ یہ قرآن کی۔ شیخ کفایت میں وہ ایک بات آئی تھی سیکشول ڈیزائر کی، شہوت کی، تو ایک ذہن یہ بھی ہے کچھ لوگوں کا جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی کبھی اور بری چیز ہے، شہوت انسان کے اندر بری چیز ہے، اس کے کردار کی پستی کی علامت ہے، اور دوسری شادی کا مطلب یہ کہ آدمی شہوت پرست ہے، تو شہوت پرست آدمی اچھا نہیں ہوتا ہے جو اپنی شہوات کی اتباع کریں، تو دوسری شادی جو ہے وہ شہوت پرستی ہے نہیں، اور بری چیز ہے شہوت پرستی۔ نہیں بالکل نہیں، شہوت اللہ رب العالمین نے تو پیدا کی انسان کے اندر، اور اسی کو پورا کرنے ہی کے لیے شادی کا حکم دیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے نا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو شادی کی طاقت رکھا ہے شادی کر ڈالے، اس سے عزتیں محفوظ ہوتی، نگاہیں جھک جاتی، اور جو شادی نہیں کر سکتا وہ روزہ رکھے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے شہوت کو کنٹرول کرے گا، تو شہوت کی تکمیل ہی کے لیے تو شادی کا حکم ہے۔ یہی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی نے حکم دیا، اس کو جوڑا ہے شہوت سے۔ تو شہوت تو انسان کی ایک فطری چیز ہے، اس کو معیوب کہنا غلط ہے۔ ہاں، اس چیز کو غلط طریقے سے پورا کرنا یہ کہہ سکتے ہیں معیوب ہے، جیسے کھانا انسان کی ضرورت ہے، اب کوئی چھین کے کھائے، ڈاکہ ڈال لے، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ تو ایسے شہوت ہے، وہ کوئی بری چیز نہیں، وہ بہت اچھی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بھائی وہ شہوت ہے تبھی تو انسان کی نسل چل رہی ہے، شہوت نہ ہو تو انسان کی نسل کی بنیاد۔ آپ کے پہلی شادی میں کوئی اگر یہ الزام لگائے کہ تم شہوت پوری کرنے کے لیے پہلی شادی کر رہے ہو، ہاں تو یہ تو بری بات ہوگی، اور پہلی شادی میں وہ بات نہیں کہی جاتی، دوسری میں پھر کیوں کہی جاتی ہے؟ جس طرح سے پہلی شادی ہے اس کو کوئی اس نظر سے نہیں دیکھا جاتا، تو دوسری کو کیوں اس نظر سے دیکھا جاتا ہے؟ میں شعبان صاحب آپ سے سوال ہی کرنے والا ہوں جی، مطلب ایک مسئلہ یہ سمجھیے کہ ایک ذہن یہ بھی لوگوں کا بنا ہوا ہے نا کہ ٹھیک ہے اگر کسی کی ضرورت ہے تو دوسری شادی کر لیں، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، بچے نہیں ہو رہے ہیں، بیوی بیمار ہے، کوئی مسئلہ ہے، لیکن صرف شہوت پوری کرنے کے لیے، صرف اپنا شوق پورا کرنے کے لیے دوسری شادی کرتے ہیں، تو شوق پورا کرنے کے لیے دوسری شادی نہیں کرنا چاہیے۔ بعض مقررین کو میں نے دیکھا ہے، مطلب جو عالم نہیں ہوتے، غیر عالم، کہ انہوں نے اسٹیج پہ کھڑے ہو کر کے کہا کہ ٹھیک ہے ضرورت کی وجہ سے کسی کو سہارا دینے کے لیے دوسری شادی کرو تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن بغیر کسی ضرورت کے صرف شوق کے لیے، شہوت پوری کرنے کے لیے دوسری شادی کرو تو اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، اس کا کیا ہو؟ دیکھیے جو ابھی شیخ کفایت نے اور زید بھائی نے جو بات بتائی اس میں ایک بات اور تھی، اور پھر ایک آپ نے اسی میں مزید جوڑ کر کے سوال پوچھا ہے، تو پہلے میں اسی کا جواب دیتا ہوں پھر اس پہ آتا ہوں کہ یہ شہوت پوری کرنے کے لیے، وہ بات ان کے جوابات میں وہ بات آ گئی ہے کہ بھئی شادی کی جو وجہ ہے وہ تو ہے ہی شہوت، شادی کا جو سبب ہے اس کا بنیادی سبب، ٹھیک ہے اس کے اور سارے مال ہو وغیرہ وغیرہ، لیکن جو ایک دم بیس ہے، اصل ضرورت تو شہوت، وہ شہوت ہی ہے، تو اسی کے لیے وہ کر رہا ہے، تو اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ تو یہ تو سرے سے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ بات وہاں آتی ہے جہاں پہ شہوت کو لے کر کے غلط فہمی ہو گئی ہے، چاہے قرآن کی غلط تفسیر سمجھ کر کے یا کچھ الفاظ اس کے آ گئے ان کی وجہ سے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک آیت ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ۔ اب یہاں بھی جہاں بھی اتباع شہوات آ جاتا ہے نا، کیونکہ شہوت کا لفظ جو اس سے جوڑا ہوا ہے تو شہوت اس دماغ میں ہے، اب یہاں اتباع شہوات آ گیا تو فوراً کچھ لوگوں کے دماغ میں، یا جو عالم نہیں ہوتے ہیں یا پورے طور پہ ان کو علم نہیں ہوتا، وہ اس طرح کے الفاظ سے فوراً کشید کر لیتے ہیں کہ دیکھیے یہ شہوت کی پیروی۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جہاں پہ اتباع شہوات جو اس آیت میں یا اس طرح کی آیتوں میں، وہاں ذنوب، معاصی اور زنا مراد ہے۔ وہاں پہ شہوات کا مطلب یہ ہے، شہوت کی پیروی ہے کہ آپ زنا کریں، حرام کریں، تو حرام جب آپ کریں گے تو وہ اتباع شہوات ہے، ورنہ حلال اتباع شہوات نہیں ہے ایک چیز۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہی کہا نا کہ جو اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے بیوی کے پاس جا رہا ہے فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، ان کا کوئی ملامت نہیں، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، وہ جو حلال طریقے سے جو پوری کر رہا ہے اپنی، اس کو بھی شہوت کہا ہے۔ اچھا،
دوسری بات یہ ہے نا کہ جیسا کہ شیخ کفایت نے اور زید بھائی نے بات بتائی کہ یعنی ہر شہوت جو ہے مذموم نہیں، تو شہوت دو طرح کی ہے. ایک شہوت وہ ہے جو مذموم ہے، اور ایک شہوت وہ ہے جو مذموم نہیں ہے، وہ انسان کی فطرت ہے. جیسے کہ قرآن میں ہے نا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ. تو یہ جو آیت ہے اس میں دیکھیے کتنی چیزوں کا ذکر ہے. بھئی عورتوں کی جو شہوت ہے وہ انسان کے لیے مزین کی گئی ہے. سب سے پہلے وہی آیا ہے. ہاں، اس کے بعد الشہوات من النساء، پھر سب سے پہلے عورتوں کا ذکر آیا ہے. سوال یہ ہے ساری شہوتوں میں سب سے قوی ترین شہوت، جیسے اگر یہاں شہوت سے مراد یہ لیتے ہیں آپ کہ دیکھیے شہوت کو ایک منفی سیاق میں ذکر کیا گیا، اگر آپ یہ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس میں بیٹوں کو بھی تو ذکر کیا گیا ہے، اس میں خزانے کا بھی تو ذکر ہے، اس میں گھوڑوں کا، گھوڑے ایک بڑا مال ہوتا ہے، گھوڑوں کا بھی ذکر ہے. تو اس میں بہت ساری چیزوں کا ذکر ہے. تو یعنی گویا انسان کی یہ فطرت ہے. اب یہ عورتوں، بیٹوں اور اسی طریقے سے مال، گھوڑے، جو بھی چیزیں ہیں، ان چیزوں کو پورا کرنے کے لیے شہوت طبیعت ہے. شہوت کا اصل میں لفظ ہی معنی کیا ہے؟ شہوت معنی شوق ہوتا ہے. شہوت کے معنی کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اندر شوق ہوتا ہے. لوگ بھی کہتے ہیں کہ جو رغبت شدیدہ ہوتی ہے، شدید طرح کی جو رغبت ہوتی ہے، اس کو شہوت کہا جاتا ہے. اب وہ شدید طرح کی رغبت مال کی بھی ہو سکتی ہے، جنس کی بھی ہو سکتی ہے، خزانے کی بھی. شدید رغبت جو ایک چیز اور جوڑ دوں، صحیح مسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جن کے پاس بہت زیادہ مال پیسہ نہیں ہے، جب انہوں نے پوچھا تھا کہ صدقہ کیسے کریں، تو صدقے کے جہاں بہت سارے راستے بتائے تھے، وہیں ایک جملہ یہ بھی تھا، وفی بُضْعِ أَحَدِكُمْ صدقہ، کہ تم میں سے اگر کوئی اپنی عورت کے پاس آتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے. تو صحابہ کرام نے کہا کہ اپنی شہوت پوری کرتا ہے اس صدقہ ہے، کہاں اس میں بھی اجر ہے. اگر غلط طریقے سے پوری کرتا تو گناہ ہوتا، اور حلال طریقے سے پوری کر رہا ہے تو اجر ہے. تو ایسا نہیں کوئی مایوب چیز بات آ گئی کہ تو یہ مایوب چیز نہیں، ثواب کا کام، ثواب کا، یہ کوئی مایوب چیز نہیں بلکہ یہ جو ہے اجر کا باعث ہے، ثواب کی چیز ہے. سوچ سے آیا جو یہ جو اصل میں ایک صورتحال. ایک منٹ وہ بہت اہم بات جو زید بھائی بتا رہے ہیں کہ یہ ہم لوگ اصل میں یہ جو ہندوستان اور پاکستان، یہ جو ایک معاشرہ ہے افغانستان، جو غیر مسلموں کا معاشرہ ہے، ان کی تہذیب میں ہم رہتے ہیں، اس کا ایک اثر یہ ہوگا کہ ہمارے یہاں فی نفسی شہوت ہی کو برا سمجھا جانے لگا ہے. کیونکہ دوسرے مذاہب میں تو تصور یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کی قربت چاہتے ہیں تو ایک بھی مت کریں، جوگی بن جائیں، سنیاسی لے لیں، پادری بن جائیں. تو وہاں سے تصور آ گیا کہ سرے سے شہوت ہی غلط ہے. لیکن ہمارا دین تو یہ کہہ رہا ہے کہ شہوت پوری کرنے پر ثواب مل رہا ہے، ثواب مل رہا ہے. اچھا، اس پر بہت اچھا. عورتیں بعض مرتبہ اس طرح سے بھی کنونس کرتی ہیں نا کہ ارے صبر کر لو، صبر کرو نا، اللہ اللہ کرو، صبر کرو، ابھی اس عمر میں کہاں جا رہے ہو شادی کرنے کے لیے، شہوت ہے تو اس کو کنٹرول کرو. تو اگر کوئی اور دلیل دے کہ صبر کرو تو کیا کہیں؟ زید بھائی اس میں ایک لطیفے کی بات بھی ہے جو ابھی آپ سے بات ہو رہی تھی، اور تقریباً وہ بات ہی مکمل کرتے جو زید بھائی کو کہنی تھی. اس سے پہلے بھی آپ نے ایک بار یہ کہا نا کہ کسی ایپیسوڈ میں کہ یہ غیر مسلم جو معاشرہ ہے اس کے اثرات اور اس کے پروپیگنڈے کی چیزیں ہمارے یہاں ادھر آئی ہیں. تو میں بچپن میں ایک لطیفے کی چیز ہے کہ مطلب اس طرح سے ذہنوں میں بات بھر گئی ہے کہ مطلب یعنی کہ جو انسان کی ضرورت ہے وہ ضرورت ہی گندی ہے. کہ میں چھوٹا تھا تو جو ہے خاندان میں اور گھر میں جو بھائی اور بھابھی لگتے ہیں تو وہ آپس میں بات کیا کر رہے ہیں مطلب اس شہوت کے تعلقات کے حوالے سے کہ کیا مولانا لوگوں کے یہاں بھی اپنی بیویوں سے اس طرح کا تعلق ہوتا ہوگا. مطلب ان کا معاملہ کہنے کا یہ تھا کہ مطلب کوئی یہ گندی چیز ہے، خراب چیز، تو مطلب یہ گندی چیز ہم لوگ تو کریں تو بات ایک حد تک ٹھیک ہے، شادی کریں، اسی لیے لگتا ہے اماموں کے لیے رہائش کا انتظام نہیں کرتے. لیکن اگر علماء یہ کام کرتے ہیں مطلب شادی کر کے لائے تو ٹھیک ہے، بیوی بن کے آئی ہے، لیکن اس بیوی کے ساتھ وہ تعلقات بھی اگر قائم کرتے ہیں تو کوئی بہت گندی چیز ہے. تو انہوں نے کہا کہ مطلب کیا علماء بھی مطلب اس طرح کی حرکت کرتے ہوں گے. تو یہ آپ سوچیں، یہ بات شروع میں بھی آئی اور یہ بات بہت اہم ہے کہ عورتوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر شہوت زیادہ رکھی ہے، اور وہ جو ضرورت ہے وہ اس شدت کی ہے، ضرورت اس کی جو عورت کی ضرورت ہے، جو شہوت کی تکمیل کی ضرورت ہے، کہ ایک بندہ زنا کر رہا ہوتا ہے کہیں اسلامی حکومت میں جہاں پہ اسلامی قوانین نافذ ہیں، اس کو پتا ہے کہ اگر میں پکڑا گیا تو مجھ کو رجم کر دیا جائے گا، پر وہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر کے زنا کر رہے ہیں. یعنی وہ ضرورت پوری کرنا اس کے لیے اتنا اہم ہو جاتا ہے بعض مرتبہ کہ وہ اس سے بھی نہیں ڈرتا کہ اگر پکڑا گیا تو میری جان چلی جائے گی. وہ اتنی شدید اس کی خواہش ہوتی ہے. پر عورتوں کو، جو زید بھائی نے کہا نا کہ عورتوں کو لگتا ہے کہ اگر ان کی کم ہے تو آدمی کی بھی، اگر ان کے لیے کافی ہے تو آدمی کے لیے بھی ایک کافی ہے. حالانکہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. تو اگر کسی کی ضرورت اتنی شدید ہے کہ اس کو ایک کافی نہیں ہے
تو عورت اگر اس پر پابندی لگا رہی تو گویا کہ اس شوہر پر ظلم کر رہی ہے. اچھا یہ جو آپ نے کہا نا کہ کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ صبر کرو, شہوت ہے تو صبر کرو, تو دیکھیے اگر کسی انسان کی کوئی چیز ضرورت ہے, جائز ضرورت ہے, تو صبر کی بات وہاں کہی جائے گی جہاں وہ چیز میسر نہ ہو, آدمی اس کی استعداد نہ رکھے. جیسے کھانا نہیں ہے, فاقہ کرو, صبر کرو. لیکن اگر کھانا ہو, پیسہ ہو, پھر کون سی آیت یا کون سی حدیث کہے گی کہ نہیں آپ کھانا رکھ کے صبر کرو؟ تو اگر اللہ تعالیٰ نے حیثیت دی ہے, مال دیا ہے, طاقت دیا ہے, تو شہوت کو پوری کرنا چاہتا ہے, تو یہاں صبر کی تلقین نہیں کی جا سکتی. ایک بہت اہم نقطہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی شوہر صبر کرے, ہاں, یا شوہر اپنی شہوات پر کنٹرول کرے. ایک نقطہ یہ بھی تو دیکھیے کہ یہ صرف شوہر جب شادی کرتا ہے دوسری, تو صرف وہ یہ نہیں کر رہا کہ وہ اپنی شہوت کی تکمیل کر رہا ہے, جائز شہوت کی. وہ جو دوسری عورت سے وہ شادی کر رہا ہے اس کی بھی تو جائز شہوت ہے, اس کی بھی تو تکمیل ہو رہی ہے. ٹھیک ہے آدمی کی اتنا نہ ہوتی عورت کی, لیکن عورت کی بھی تو شہوت ہوتی ہے. اگر یہ آدمی اس دوسری عورت کی شہوت کی تکمیل جائز طریقے سے نہیں کرتا تو کیا اس بات کا امکان نہیں تھا کہ وہ عورت گمراہ ہو جاتی اور ناجائز طریقے سے اپنی شہوت کی تکمیل کرتی؟ 20 سال 30 سال کی عورتیں ہیں, شادی کی عمر کو پہنچ گئی ہیں, شوہر نہیں ہے, عورتیں بھی تو بدکاری کرتی ہیں, زنا کرتی ہیں. آدمی صرف یہ نہیں کر رہا کہ وہ اپنی شہوت کی تکمیل جائز طریقے سے کر رہا ہے, جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ اجر کا باعث ہے کہ اس نے جائز راستہ اختیار کیا. دوسری شادی کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ ایک عورت جس کو شوہر نہیں ملا تھا اس کی بھی ضرورت تھی, جنسی ضرورت بھی تھی. ہم عام طور پہ جب بیوہ مطلقہ عورتوں کی بات کرتے ہیں تو ہم ان کے نفقے کی ضرورت تو ذہن میں ہوتی ہے, پر ان کی جنسی ضرورت بھی تو ہوتی ہے. ان کو شوہر کی بھی ضرورت ہے, ان کو بھی محبت کی ضرورت ہے. اگر وہ جائز طریقے سے نہیں ملتی تو وہ ناجائز طریقے سے اس کو حاصل کرتی. اور ہوتا ہے معاشرے کے اندر مطلقہ بیوہ عورتیں بہت ساری ایسی ہوتی ہیں, زیادہ عمر میں ہو جانے کے بعد لڑکیوں کے قدم بہک جاتے ہیں. تو اس نے دوسری شادی کر کے نہ صرف یہ کی اپنی شہوت کی تکمیل کی ہے جائز طریقے سے جو ثواب کا کام ہے, بلکہ اس عورت کو بھی سہارا ملا, اس کی جس طرح سے نفقے کی ضرورت پوری ہو رہی ہے اس کی بھی تو جنسی ضرورت تھی جو پوری ہو رہی ہے. یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ بات وہاں میں کہنے والا تھا جب وہ مردانہ تفسیر کی بات چل رہی تھی, کہ اس میں یہ بات بھی آئی تھی, یہ تھا کہ بھی میں اس کو ذکر کروں گا کہ خواہشات کی پیروی مطلب ہو رہی ہے, یعنی کہ مرد جو ہے اپنی خواہشات کی پیروی میں لگا ہوا, مردانہ خواہشات کی پیروی ہو رہی ہے. تو میں یہ مطلب کہنا چاہتا تھا کہ بھئی پوچھا جائے کہ جو عورت آ رہی ہے وہ مرد ہے کیا؟ جس عورت کو وہ شادی کر کے لا رہا ہے گھر میں, کیا وہ مرد ہے؟ وہ تو عورت ہے. وہ تو عورت ہے. جو عورتیں بیوہ مطلقہ مختلعہ سلگ رہی ہیں, ان کی جوانی سلگ رہی ہے, کیا وہ مرد ہیں؟ جو کنواری عورتیں جو ہیں وہ مہنگائی کے سبب یا لڑکوں کی کمیابی کے سبب یا برے رسوم و رواج کے سبب ان کی شادیاں تاخیر سے ہو رئی ہیں اور ان کی جوانیاں برباد ہو رہی ہیں, کیا وہ مرد ہیں؟ تو اس معذور عورتیں, بہت بڑے معذور عورتوں کا بھی ایک بہت بڑا طبقہ ہوتا ہے. جو ویسٹرن یہ ہمارے یہاں یہ جو مطلقہ بیوہ عورتوں کا تو بہت مرتبہ ذکر آیا, بہت بڑی تعداد میں لڑکیاں معذور ہوتی ہیں. کوئی چھوٹا موٹا عذر ہوتا ہے, کبھی کسی کا بڑا عذر ہوتا ہے. اگر دوسری شادی کا رواج نہیں ہوگا تو پہلی بیوی کوئی بھی معذور نہیں لے کر کے آئے گا. تو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ہینڈی کیپ عورتیں ہیں, کسی کو پولیو ہو گیا, پیر خراب ہے, ہاتھ خراب ہے, سننے میں کوئی پریشانی ہے, بینائی کی کوئی پریشانی ہے, اگر ہینڈی کیپ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اس کی ضرورتیں نہیں ہیں. اس کی نفقے کی بھی ضرورت ہے, اس کی جنسی ضرورت بھی ہے. کیا اس کو محبت نہیں ہو سکتی ہے؟ مطلب کسی عورت کے اگر پیر میں پولیو ہو گیا, چل نہیں سکتی, تو کیا اس کو محبت نہیں ہو سکتی کسی سے, یا وہ کسی سے محبت نہیں چاہتی ہے؟ لیکن اس کو نہیں ذکر کیا, اس کو کیسے, اس کا ذکر ہی نہیں آتا ہے. یعنی ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے نا کہ جب عورت کے حقوق کی بات ہوتی ہے تو بس وہ شادی شدہ عورت کے حق کی بات ہوتی ہے. وہی میں کہنا چاہ رہا, جتنے فیمنسٹ ہیں جب عورت بولتے ہیں تو ان کے ذہن میں بس وہ شادی شدہ بیوی ہی ایک ان کے ذہن میں ہوتی ہے, اور باقی عورتیں نہیں ہوتی. چاہے اس شادی شدہ بیوی کا حق دلانے میں ماں کا حق مارا جائے, بہن کا حق مارا جائے, باپ کا حق مارا جائے, معاشرے کا حق مارا جائے, دوسری عورتوں کا حق مارا جائے. لیکن جب جو فیمنسٹ بات کرتا ہے نا تو وہ صرف بیوی کے حق کو ذہن میں رکھ کر کے ہی بات کرتا ہے. یہ خاص بات ہے کہ جو بات جہاں سے آ رہی ہے مغربی تہذیب سے, وہ لوگ تو بے حیائیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہاں, وہ ان کی ساری بے حیائیاں ہونے کے بعد وہ اسلام کے اوپر اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ اسلام میں ایک سے زیادہ شادی جس میں ایک شخص کو حق دینا ہے, اس میں ایسا نہیں ہے کہ بس شادی کر لیا اور جو شہوت کی بات آ رہی تھی بس وہ پورا کر رہا ہے جائز دائرے میں رہ کر. اس کو پوری ذمہ داریاں سنبھالنی ہے, اس کو خرچہ سنبھالنا ہے, بیمار ہے تو وہ سنبھالنا ہے, اس کو ساری چیزیں لائف ٹائم کا ساتھ ہے. وہ مطلب ایک شادی ہوتی ہے تو وہ لائف ٹائم کی بات ہو کر اسی نیت سے ہوتی ہے, کوئی ٹائم محدود تو نہیں ہوتی ہے, کوئی وقت کے لیے محدود تو نہیں ہوتی ہے. ایسے آدمی کو تو اس کی رائے کو رسپیکٹ دینا چاہیے کہ ایک آدمی اپنی ضرورت پوری کر سکتا تھا 100 200 1000 2000 خرچہ کر کے, لیکن اس نے ایک عورت کو رسپیکٹ دیا اور اس کے لیے اتنی بڑی ذمہ داریاں اٹھا رہا ہے وہ صرف اپنی ضرورت کی تکمیل کے لیے, تو اس کو تو ہم کو قدر کرنی چاہیے. مطلب یہ اس کو تعظیم کرنی چاہیے. یہ شادی کرنے والوں کو اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں تو بھائی خواہشات کی اگر پیروی کرنی ہوتی تو وہ دوسرا طریقہ حرام راستے کھلے ہوئے اس کے
کے لیے. اور جو لوگ یہ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں ان کو خواہشات کی پیروی کرنا نہیں کہا جا رہا ہے. اور جو لوگ ذمہ داری, یہ بیچارہ پوری ذمہ داری سے, یعنی آدمی ایک شادی اور کرنا چاہتا ہے تو نارمل جو ہمارے یہاں ہے کم سے کم 20-25-30 ہزار روپیہ اس کو مہینے کا خرچ کرنا پڑے گا ایک بیوی کا نفقہ برداشت کرنے کے لیے. تو وہ اپنی ضرورت کی تکمیل کے لیے 20-30 ہزار روپیہ ایکسٹرا محنت کر کے, جاب کر کے, ایکسٹرا ٹائم دے کر کے, کوئی الگ سے کاروبار کر کے 20-30 ہزار روپیہ خرچ کر کے ایک گھر بسا رہا ہے, ایک عورت کو شرافت کی زندگی دے رہا ہے اور اس کے ذریعے سے اپنے خواہشات کی تکمیل بھی کر رہا ہے. تو ایسے آدمی کو تو ہم کو قدر کرنی چاہیے, اس کو رسپیکٹ دینا چاہیے کہ اس نے حرام راستہ اختیار نہیں کیا جو آسان تھا, حلال راستہ اختیار کیا جو مشکل تھا. اس کو قدر کی نگاہوں سے دیکھنا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ بدکار آدمی, زناکار آدمی معاشرے میں اتنی بری نظروں سے نہیں دیکھا جاتا جتنی بری نظروں سے دوسرا شادی کرنے والا آدمی دیکھا جاتا ہے. محترم ناظرین, بہت ساری باتیں دوسری شادی کے حوالوں سے ہوئی, اور خاص طور پہ یہ جو اعتراض ہوتا ہے کہ دوسری شادی کرنے والا آدمی شہوت پرست ہوتا ہے. شہوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دین میں اپنی شہوت کی تکمیل کے حلال ذرائع کو اختیار کرنا ثواب کا کام ہے, جیسا کہ گفتگو میں آیا. انشاءاللہ تعالیٰ دوسری شادی پر اعتراضات کے اور بھی بہت سارے حوالے ہیں جن کو ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ میں گفتگو کی میز پر لائیں گے. فی الحال ہمارا وقت ختم ہو گیا, اس لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. جو حضرات ہماری ایپیسوڈ یوٹیوب پر یا فیس بک پر دیکھ رہے ہیں ان سے ہم گزارش کریں گے کہ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. عام طور پہ ان موضوعات پر گفتگو نہیں ہوتی ہے, یعنی یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پر گفتگو کرنے کے لیے بھی ایک ہمت کی ضرورت ہے. میں مبارکباد دوں گا کہ چینل کے ذمہ داران کو کہ انہوں نے جرأت مندانہ قدم اٹھایا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو استقامت اور ہمت عطا فرمائے. تو کم از کم گفتگو ہو رہی ہے, آپ گفتگو نہیں کر سکتے ہیں تو اتنا کریں کہ اس گفتگو کو عام کریں تاکہ اسلام کا جو موقف ہے وہ واضح ہو سکے اور جو غلط فہمیاں لوگوں کے ذہن میں ہیں ان کو زائل کیا جا سکے. اس کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سماج سے برائی مٹانے میں i+TV کی مدد کریں. اپنا تعاون آن لائن ٹرانسفر کریں. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.